अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत बिजी हूँ बच्चों के साथ, घरेलू मसरूफियात कभी कभार इतनी बढ़ जाती हैं। बहुत दिल करता है बहुत सी बातें करने को, आप लोगों के साथ आके जो है मुख्तलिफ चीज़ों के टॉपिक्स के ऊपर बात करने को, लेकिन बस वो घर की काम नहीं इजाज़त दे रहे थे। पर चले आज जल्दी से थोड़ा सा आपको टच करती हूँ। आपको पता ही है कि कल जो है वो मलका बरतानिया को का फ्यूनरल है, बहुत ग्रैंड रॉयल फ्यूनरल, और उसके अंदर आपके जो है शोबाज शरीफ भी आ रहे हैं। शोबाज शरीफ जो हैं वो देखें ना, अब इनके मुल्कों में उनके घर हैं, बच्चे हैं, इनकी जायदादें हैं, चोरी का माल रखा हुआ है बैंकों में। तो इनको फिर सलूटे नहीं मारेंगे तो वो किसको मारेंगे? इनकी अगर वो बूट पॉलिश नहीं करेंगे तो वो किसके करेंगे? इसीलिए चाहे वो क्वीन की जुबली हो तो उसमें वो जाके सफ़ीर को जाके अपने हाथों से केक खिलाएंगे, तो इनकी मजबूरी है। ठीक है, इनको अगर दूसरी तरीके से कोई मिलता है तो वो इमरान खान है। तो ये लोग तो खैर बस बूट पॉलिश। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने यहाँ पे अपनी जदादें नहीं बनाई हुई, उसने चोरी का माल नहीं इकट्ठा किया हुआ, तो इसलिए कोई फिक्र नहीं है। इमरान खान को नहीं फिक्र होती कि वो जो है इनकी बुट पॉलिश करे बरतानिया के। तो खैर एनीवे, कल वो आ रहे हैं क्योंकि क्वीन दफन नहीं होगी जब तक शहबाज शरीफ ना आ जाएं उनको दफनाने। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जुमेरात को फोत हुई हैं, ठीक है, पीछे जुमेरात जो गुजरी है, और अभी तक उस बेचारी को इन्होंने दफनाया नहीं है, मलका बरतानिया को। कभी उसके कफन को उठा के स्कॉटलैंड में फोत हुई है, कभी उसको स्कॉटलैंड के किसी गिरजाघर में रख लेते हैं, फिर वहाँ पे जनाब सारे लोग जो जा रहे हैं उसके ताबूत को सलामें देने, सलूटे मारने। कभी उसके कफन को उठा के सड़कों पे चलाते हैं, फिर लोग जो हैं वो उधर जनाब फ्लावर शलावर डालते हैं। कभी उसके ताबूत को प्लेन में रख के तो फिर इधर ले आते हैं, फिर यहाँ वेस्ट मिनिस्टर एबी में रखे हैं। अब वो जनाब दिन रात लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और जनाब जा रहे हैं क्वीन को के ताबूत को देखने, यानी उसके कॉफन को देखने। अब आप लोगों से मैं सारों से एक सवाल करती हूँ कि एक बॉडी, एक बंदा जब मरता है, मुर्दा होता है, तो वो कितनी देर तक फ्रेश रह सकता है? आपके ख्याल में पूरे हफ्ते एक बॉडी एक लकड़ी के डब्बे के अंदर क्या वो ताज़ी रहेगी? आपके ख्याल में सुबह से इन्होंने क्वीन को उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखा हुआ है जहाँ पे सारी दुनिया जाके उसको सलूटे मार रही है, तो आपके ख्याल में कि उसकी बॉडी में से स्मेल नहीं आने लग जाएगी? क्या वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी? अब मैं आपको इतना बताऊं, बेसिकली क्वीन को इन्होंने फ्रीज़र में रखा हुआ है, लेकिन वो जो डब्बा है वो खाली है, और वहाँ महज जो है वो उसको सिर्फ, यानी कि ये क्वीन का ताबूत है जी, इसकी इज्जत करें, आप जाके इसके सलामी करें, तो वो सिर्फ इन्होंने अपने ड्रामे के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए कि हम क्वीन को इतना बड़ा फ्यूनरल दे रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो गए? मुझे ये समझ नहीं आती कि ब्रिटेन के लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो गए। उनको कैसे यकीन है? क्या उस लकड़ी के जो बॉक्स है उसके अंदर कोई एयर कंडीशन लगे हुए हैं, या उसके अंदर कोई फ्रीज़र लगा हुआ है कि मलका बरतानिया की जो बॉडी है वो गल सड़ नहीं रही, मतलब यानी कि डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही? तो सवाल है ना। लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है। उसके ताबूत को गाड़ी में रखते हैं, फिर वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पे चलती है, फिर सारे लोग इर्द गिर्द रोते हैं। रात को जाके लोग यहाँ ब्रिटेन के वहाँ पे उन्होंने यानी कि अपनी जगह मुकर्रर कर ली कि सुबह में हमें क्यू में आगे जगह ना मिले तो हमने रोड के बिल्कुल साथ रहना है, क्योंकि क्वीन का कब यहाँ से गुजरना है, ताबूत गुजरना है। अच्छा, मैं कहती हूँ पूरा हफ्ता हो गया है, मॉर्निंग हो रही है, और ठीक है, मैं मानती हूँ कि क्वीन वॉज ग्रेट इन अ वे कि 20-70 साल की उसकी हुकूमत भी रही और बड़ी ग्रेसफुली उसने अपना टाइम गुजारा है, ठीक है, और अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं, मैं मानती हूँ, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। लेकिन इतनी तो अक्ल किसी के शोर में, इतनी तो अक्ल होगी ना कि कोई भी इंसान की बॉडी जो है वो एक पिछली जुमरात से वो उन्होंने उसको वहाँ पे जो इनकी चर्चेज़ हैं वहाँ पे हेयर कंडीशन तो नहीं लगे हुए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता कि वो ठीक पड़ी है। एक दिन खबर आई है कि वो ये देखिए, ये कॉफिन जो तैयार होते हैं ना, इनके अंदर लेड लगी होती है। लेड से ये होता है कि मुर्दा जल्दी गलता नहीं है कब्र में जाके,
خیر جلنا تو ہے ہی، اس نے ختم تو ہونا ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنی آئیڈیالوجی دی. لیکن میں اور میرے ہسبینڈ ہم شرط لگا رہے تھے کہ اس کی ملکہ کی باڈی جو ہے وہ فریزر میں ہوگی، اور یہ خالی ڈبہ ہے جس کو لے کے یہ جو ہے یہ ایک جو ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں. انگریز لوگ ان کا ترہ امتیاز کیا ہے، ڈرامہ بہت کرتے ہیں. ابھی آپ کے مغلیہ خاندان کو تو انہوں نے ڈاگ بنا کے پھینک دیا، لیکن اپنے یہ جو رائل ان کے ہیں، جن کی اگر پیچھے ماضی دیکھ لیا جائے تو لوہے کے تاج پہنا کرتے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، سونا، گولڈ، کوہ نور، یہ سارا تو آپ نے آپ کی مغلیہ خاندانوں سے ہی لے کر آئے ہیں. ان کے اپنے پاس تو زیور بھی نہیں تھا، ان کے پاس روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے. پتہ ہے آپ کو ان کی جب ہسٹری پڑھے نا، کیونکہ میرے بچے یہاں کے اسکولوں میں پڑھ کے ابھی ایئر 9 میں ہو گئے ہیں، تو ان کی برٹش ہسٹری تھی. یہ لوگ اپنے نوکروں کو روٹی نہیں دیتے تھے کھانے کے لیے. یعنی سوچو ایک بندہ بادشاہ ہو تو وہ اپنے غلام کو اس طریقے سے مطلب سزا دے گا کہ اس کو روٹی بند کر دے گا. اور نظر رکھتے تھے راشن کی بھی، انہوں نے کہیں کچن میں سے کھا تو نہیں لیا، ان کو اجازت نہیں تھی. اور جو خود کھانا کھاتے تھے وہ اس میں سے کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. یہ میں آپ کو برطانیہ کے جو جارج ہفتم پنجم، جارج دی ہنری دی 8، میں ان کی کہانی آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اپنا کھانا ان کا الگ ہوتا تھا اور نوکروں کے لیے الگ میڈیوکر درجے کا کھانا ہوتا تھا جو ان کو کھلاتے تھے. تو یہ تو ان کے بادشاہوں کی کہانیاں ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جس کے اوپر یہ اتنا اتراتے ہیں، یہ امیر ہوئے ہیں ہمارے خطے میں آ کے. جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے نا بر صغیر پاک و ہند میں، وہ آ کے لینڈ ہوئی ہے، اور آپ کے راجے مہاراجوں سے انہوں نے پھر لوٹ مار شروع کی ہے. ان کو پھر ان کے ایک ایک راجواڑوں سے ان کو نکالا، اور ان کے زیور اور سارا کچھ چوری چاری کیا ہے انہوں نے نا. یہ اس کے بعد اور روٹی بھی انہوں نے دیکھی اس خطے میں. جب آئے تو آپ کو پتہ ہے فرانس پہلے سے پہنچا ہوا تھا اور پرتگالی بھی پہنچے ہوئے تھے، ان کو تو مار بھگایا. ہنگری کے لوگ، سوری وہ ڈچ جو تھے وہ بھی تھے، ان سب کو انہوں نے مار کے باہر نکال دیا. اور خود جو ہیں یہ آپ کے چاول، اناج، آپ کو پتہ ہے ان کے ملکوں میں برطانیہ وغیرہ میں یہ تو نہیں ہوتی نا، چاول کاشت نہیں ہوتے، گندم نہیں اگتی، یہ چیزیں. یوکرین میں انہوں نے وہ بھی کوئی، میں کہتی ہوں کہ شاید کیمیکل سے اگائی ہوں گی چیزیں، لیکن ان کے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے ملکوں میں ہیں. تو یہ اس کھانے کے پیچھے آئے تھے، اسپائسز کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. نہیں کچھ نہیں ہوتا. سمرا کہتی ہے کہ بھی پیچھے پڑ جائیں گے، نہیں پڑتے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں نا، آپ خود مجھے بتائیں نا، میرے دوست ہیں یہاں پہ سارے، کہ ایک باڈی ملکہ کی جمعرات سے ہے اس کو دفنایا نہیں ہے. اب وہ باڈی آپ کے خیال میں ایک لکڑی کے ڈبے کے اندر صندوق میں وہ ابھی فریش ہوگی؟ اس کو صندوق میں نہیں رکھا ہوا، اس کو فریزر میں رکھا ہوا ہے. اور یہ صندوق جو ہے صرف ایک خالی ڈبہ لوگوں کی بیوقوف بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ڈرامے باز قوم. کیونکہ یہ ڈرامہ اتنا کرتے ہیں، یہ اندر سے کچھ نہیں ہے. یہ لوگ اتنا ڈرامہ ہے ان کا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی ڈرامہ کلاسز پڑھتے ہیں. میرے بچوں کی سب سے جو ان کو پسند نہیں ہے نا کلاس، کہتے ہیں ماما ہمیں تھیٹر اور ڈرامہ سکھاتے ہیں اسکول میں ایئر 7 سے. کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے ڈرامہ کروانا ہے. ابھی ان کا ڈرامہ آپ نے دیکھا نہیں، 30 باڈی گارڈز جو کوئین کے تھے ان کی آپ نے وردیاں دیکھی، کسی کی ریڈ، کسی کی پتہ نہیں کس طرح، کسی کی وہ کالی لمبی ٹوپی والی، اور پھر دوسری والی. اچھا میں تو گن کے دیکھ کے حیران ہوگی. اسکاٹ لینڈ میں جو تھے وہاں پہ میں نے کوئی 10 گنی ہے مختلف طرح کی وردیاں، کوئی پائپر لے کے، کوئی کچھ لے کے. ابھی سوچیں عوام کا کتنا پیسہ یوز ہو رہا ہے ان کی یہ رائل فیملی کے جو ہے ڈراموں کے لیے. اور یہ ان کی جو ہے ان کی اپنی آرمی، ہمارے ملک میں تو ہمیں اپنی آرمی نظر آتی ہے، ان کے ملک میں ان کی آرمی ہمیں نہیں نظر آتی. یقین کریں ہمیں نہیں نظر آتی. اس کی وجہ بتاؤں، ان کی آرمی اس ملک میں تو ہے ہی نہیں، کہیں نہیں نظر آتی. ان کی آرمی ہمارے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اس لیے ان کی آرمی جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں جا کے وہاں پہ بمیں مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کے افغانستان میں پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اب کہیں اور بیٹھی ہوئی ہوگی. تو یہ تو اپنی آرمی، تو ان کی اپنی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ اتنی سی ہے. زیادہ تر تو ہم لوگ ہیں جو ان کے ملک میں رہ رہے ہیں، افغانی، پاکستانی، انڈین، سردار، دنیا جہان کے گورکھے، پتہ نہیں ایرانی، نام لے کسی ملک کا تو اس کے بندے یہاں پہ موجود ہیں انٹرنیشنل. اگر ہم ان لوگوں کے کام نہ کریں نا تو یہ آٹے میں نمک کی طرح نظر بھی نہ آئے، ان کی بٹا گول ہو جائے، ان کا ملک چل ہی نہیں سکتا. ان کا ملک ہم چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینی وے
انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو دنیا میں دکھانے کے لیے کہ ہم بڑی گریٹ ہیں، اور ہماری کوئین جو ہے، اب تو خیر وہ کہتے ہیں نا کلف، وہ کیا اقتدار تو چلا گیا لیکن ابھی تک وہ بل نہیں گیا، تو وہ والی چیز ہے۔ اب پورا جی مارننگ چل رہی ہے 10 دن، اور 10 دن پوری بی بی سی اور اسکائی پہ اور کوئی پروگرام نہیں آ رہا، کوئی نیوز نہیں آ رہی، دنیا میں کچھ بم پھٹ گئے سب کچھ تھوڑا سا دکھاتے ہیں، زیادہ تر کوئین ہی لگی ہوئی ہے۔ چلو میں مانتی ہوں، ٹھیک ہے، کوئین نے 70 سال گزارے، 96 سال کی ہو کے ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے، سب سے بڑا ڈرامہ کہ وہ باکس جس کو کبھی وہ ایک کیتھیڈرل سے اٹھا کے دوسرے میں رکھتے ہیں، پہلے اسکاٹ لینڈ میں پڑا رہا، پھر ادھر، پھر کتنی پریڈیں ہو رہی ہیں، کبھی اس کے بچوں کو پیچھے سے پریڈ کراتے ہیں ایسے کھڑے ہوئے ہیں اسٹکس لے کے، اور وہ پوری دنیا کیوں آپ نے کیوں نہیں دیکھا ڈرون شاٹ سے، کیوں آپ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے سوچا چلو جاتے ہیں ہم بھی، میرا بیٹا کہتا ہے ماما چلو چلتے ہیں۔ کیوں تھا اتنا لمبا کہ میرے خیال سے آپ صبح جائیں نا تو میرے خیال سے شام کے بعد رات کو آپ کی باری آئے گی اس کا صرف تابوت دیکھنے کے لیے، وہ جو ویسٹ منسٹر ایبی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ اندر اس کی باڈی نہیں ہوگی، کیونکہ باڈی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تابوت کے اندر کوئی ایئر کنڈیشن تو نہیں لگے ہوئے، اس تابوت کے اندر کوئی فریزر تو نہیں لگا ہوا، باڈی تو ڈس انٹیگریٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ میں خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر فارملین میں مان ہی نہیں سکتی۔ اس کی باڈی انہوں نے رکھی ہے، کل اس کو دفنائیں گے، اس کو فریزر سے تب نکالیں گے، اور یہ جو ڈبہ رکھا ہوا ہے نا جس کو گاڑیوں میں کبھی ادھر سے ادھر لے کے جا، ادھر سے ادھر لے کے جا، پریڈ کر، اس کے پیچھے پیچھے چل، یہ سارا بس صرف ایک دنیا کو دکھانے کا ڈرامہ ہے۔ وی آر دا گریٹ، اور کوئین از گریٹ، اور دیکھو ہم اتنی تکریم کرتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، اپنے کم سے کم بڑوں کی یہ لوگ تکریم تو کرتے ہیں نا، ہم تو اپنا کوئی بھی بڑا مر جائے نا، وہ ہمارا عیدی بیچارہ اتنا گریٹ آدمی مرا تھا نا، تو ایک دن بھی سوگ نہیں کسی نے منایا، ایک دن۔ ہم اپنے بڑوں کی تکریم نہیں کرتے، ہم اپنے کوئی لیڈر ہمارا مر جانا ہے تو جیسے کتا مرا ہے، دیٹس اٹ، ختم۔ تو یہ آپ کو دیکھیں نا، ان ملکوں سے سیکھیں یہ بھی تو چیز نا۔ ہم نے ہمارا جو مغلیہ دور کے جو بادشاہ شہنشاہ وغیرہ تھے وہ کدھر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بہادر شاہ ظفر جو ہے 16 بیٹے تھے اس کے، 4 بیٹوں کے سر کاٹ کے نا ٹرین میں سے جا کے تو انگریز اس کے سامنے لے کے آئے تھے اس کو تکلیف دینے کے لیے کہ ہم نے تمہاری نسل ختم کر دی، رائٹ؟ تو جو ہے باقی بیٹے بھی تو تھے نا، کسی نے ان کو ڈھونڈا، کوئی ہم بھی سمبل کی طرح رکھ لیتے، انہوں نے سمبل، اصل میں تو گورنمنٹ ان کی پرائم منسٹر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئین اور وہ تو رائل فیملی، انہوں نے ایک سمبل رکھی ہوئی ہے نا کہ دیکھو ہم نے اپنے رائل بلڈ کو ابھی تک عزت اور تکریم دی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کتنا ملک کا پیسہ ان کی شاخرچیوں پہ خرچ ہوتا ہے؟ میں مانتی ہوں آپ کہیں گے کہ یار ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یہ، لیکن آپ امیجن کریں، آپ ہی لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے ملک کے لیڈر کدھر لا کے رکھتے ہیں؟ لنڈن میں رکھتے ہیں نا، انہی کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے یہ اپنے رائل فیملی کو یہ چونچلے کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ سوچا ہے کبھی یہ کیوں آ رہا ہے شہباز یہاں پہ؟ اسی لیے کیونکہ اس کے بچے یہاں ہیں۔ سلمان، ابھی آج تصویر آئی ہے، ابھی اس کی آج لنڈن لینڈ ہوا ہے، تو 3 بندے کھڑے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار، نواز شریف، اور پیچھے سلمان کھڑا ہے، شہباز، اور وہ ساروں کو مل رہے ہیں۔ یہ پورے ایک خاندان ہے، یہ پورے آپ کے ملک کو جو ہے چونا لگا رہا ہے۔ اور اب وہ 25 کو اس کی ختم ہو گئی ہے نا نواز شریف کی، وہ جو ہے اب یہ آ رہا ہے نا پاکستان، مبارک ہو آپ کو پاکستان میں رہنے والوں۔ تو نواز شریف ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں آپ کو، ارسال کر رہے ہیں، تو وہ پلیٹلیٹس والا، مرنا اس نے نہیں ہے، کوئی پلیٹلیٹ نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں مریں گے، یہ عوام کو مار کے مریں گے۔ دیکھو سیلاب میں اتنی دنیا مار دی انہوں نے نہیں مرنا، یہ ان پہ سیلاب نہیں آتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک فضل الرحمان پہ آ جائے، ایک مریم پہ آ جائے، ایک نواز پہ آ جائے، ایک زرداری پہ آ جائے، ان کو سیلاب میں اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بہا دے تاکہ پاکستان کا جو ہے نا بھلا ہو جائے۔ اینی وے، پتہ نہیں، میں اللہ سے نا ابھی مغرب ہونے والی ہے، میں ہر مغرب کو دعا مانگتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ انہوں نے موت نہیں آندی ہے جنہوں نے پوری دنیا پاکستان دا بیڑا غرق کیتا ہے، انہوں نے نہیں موت آندی ہے۔ باقی چنگے بھلے لوگ، جنید جمشید بیچارہ فوت ہو گیا، اچھے لوگ مر جاتے ہیں یار، یہ نہیں مر رہے یار، مر نہیں رہے، ڈرامہ کرتے ہیں ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ مریم نے کتنا ڈرامہ کیا تھا، میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہے، بس مرنے والا ہے، وہ مرا ہے۔ وہ کل میں نے اس کی تقریر سنی ہے تو میں سن کے حیران ہو گئی ہوں، اتنی زور سے چیخیں مار رہا تھا، اور اس کی بیٹی بھی اتنی پوری پاور کے ساتھ۔ میں کہا اس بندے نو پلیٹلیٹ کی کمی ہے، اللہ معافی دے۔ وہ سنا پلیٹلیٹ جو ہے وہ ایک جانور کا خون تھا جس کے پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں، وہ جانور کا خون دکھا کے آپ کو چونا لگا کے یہ گیا بندہ، ہن آ رہا واپس، پتہ نہیں کی کرے گا۔
تو یہ خیر اینی وے، تو یہ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں ماحول گرم کر رہے ہیں کہ بھی وہ آئے تو لوگ پھول وول لے کے جائیں. اب مریم اکٹھے کر رہی ہے بندے کہ میرا پیو آئے گا تو اس میں ذرا یعنی کہ جو VIP دی جائے. ہاں کبھی سوچتی ہوں ہمارے ملک کا کچھ نہیں بنے گا. اینی وے کمنگ بیک ٹو ملکاز فیونرل، یہ میں بڑے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. میرا دل یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ اس کو دفنائیں تو میں اس سے پہلے یہ والی کلپ بنا لوں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم یہاں UK میں رہ کے ہمیں مطلب کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. ہمارے پاکستان کے لوگ، ہماری بھی ملکہ ہے وہ، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. ہم نے اپنے خاندان تغلق کو کھڈے لائن لگا دیا ہوا ہے. ان کو تو ہم پتہ بھی نہیں ہمیں کیونکہ وہ بیچارے ہیں کدھر. لیکن ہمیں ان کی اسے کہتے ہیں ذہنی غلامی، دل کی غلامی جو ہم پر مسلط ہے ان کی. تو ظاہری بات ہے اپنے بچوں کو بولنا بھی ہم انگریزی میں سکھانا چاہتے ہیں. ہم کوہین بھی ہماری یہی ہے، سارے کچھ ہمارے یہی ہیں. ہمارے لیڈر ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں. ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ یہ بیگرز آر ناٹ چوزر. ٹھیک ہے، ہم ابھی تک ان کے بیگر ہیں. چاہے یہ ہمارے ملک سے کتنے عرصہ ہو گیا ہے، نکل گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم دماغ اور دل نہیں ہمارے آزاد ہو سکے. اور یہی سکھانے کے لیے یہ فیملی آتی ہے، نواز شریف فیملی. تو اب آپ کو سکھا رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ بھی دیکھو ان کی عزت کرو، تکریم کرو بس. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں پرماننٹ. اینی وے وی آر ناٹ دیئر غلامس، لیکن یہ عوام کی ذہن کی ایسے آبیاری کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور آپ کو عمران اسی ذہنی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اس کا ساتھ دیں. اور کیونکہ اس جیسا بندہ دیکھیں نا، تیسری پارٹی کبھی تھی ہی نہیں ہمارے ملک میں. اور اس نے بولا تھا کہ میں جب آؤں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اینی وے تو کمنگ بیک ٹو دا بہادر شاہ ظفر کے کتنے بیٹے میں نے بتائے ہیں؟ 16 تھے. ان میں سے کسی کو تو ڈھونڈے، سمبل کی طرح رکھ لیں. ہم بھی ان کو ذرا کوئی تخت تاج کے اوپر لے کر آئیں، کچھ کرو یار. ان کے اور کچھ نہ تھی، شاہی وہ قلعے کو جا کے ٹھیک کر دو. ہمارے اسلاف ہیں نا، وہ دیور گریٹر کنگز دین دیم. اگر نہیں تو جا کے برطانیہ کی تاریخ پڑھیں. ایک لڑکا ہے انڈین، وہ اتنی کمال آپ کو بتائے گا نا ان کی. وہ پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے؟ دھروو راٹھی اس کا نام ہے. DHRUV راٹھی، RATHEE. پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دھروو راٹھی کے جا کے آپ دیکھیں. وہ لڑکا، اس کی ایک ویڈیو پہ 6 ملین ویوز ہوتے ہیں. آپ اسے اندازہ لگائیں، ینگ سا لڑکا ہے اور وہ اتنے کمال وہ ہسٹوریکل وہ بناتا ہے. تو میں تو جب سننا شروع کرتی ہوں نا تو پھر میں کہتی ہوں یار بھول جاؤ اب مجھے. اتنے کمال وہ بناتا ہے. اس نے ان کی ایک چیز کہ کس طرح یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے یہ ہمارے ملکوں میں آئے اور کیسے انہوں نے لوٹا اور کیسے یہ بنگلہ دیش میں گھسے، اور ساری اتنی کمال طریقے سے میں نے اس کی کل سنی تھی. وہ مجھے غصہ بھی بہت آ رہا تھا. تو انہوں نے یعنی کہ یہ تو روٹی اور کھانا، اناج، زیور، کپڑا، سلک اور جواہرات سارے وہ. اچھا ابھی وہ مری بھی ہے نا، تو اس کی تابوت کے اوپر بھی تاج رکھا ہوا تھا اس کا، کوئین کا. اور اس کے بعد سارے جواہرات تو ہمارے ہی لگے ہوئے ہیں. اور ایک تاج کی ذرا تصویر انہوں نے کلوز اپ کر کے دکھائی، تو اس کے اوپر جو اس کلر کے جو لائٹ بلو کلر کے جو سیفائر لگے ہوئے ہیں نا، وہ کشمیر کے ہیں. مہنگا ترین سیفائر ہے وہ، آپ کے کشمیر کا ہے، مہنگا ترین. اور باقی وہ ایک ہیرا، اس کو تو خیر وہ کہتے تھے کرسڈ ہیرا، تو انہوں نے کوہ نور کو توڑ کے اس کے مطلب یعنی آدھے ٹکڑے کر کے ایسے لگایا اس کو. تو ایک پیکاک کا تخت بھی تھا ہمارے خاندان تغلق کا، اور جس پہ بھی ہیرے جواہرات، وہ بھی اٹھا گئے. کیا کیا نہیں لے کر گئے انہوں نے، آپ کو لوٹ لاٹ کے ایمٹی کر کے نا ملک کو آپ کو دے کے گئے تھے. افسوس. اب ٹاور آف لنڈن میں جائیں نا تو وہاں جا کے نا ٹکٹ دینا پڑتا ہے. کتنا؟ پہلے 20 سال پہلے 25 کا تھا، اب وہ 60 پاؤنڈ. اب وہی جواہرات جو آپ کے ملک سے لے کر آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے 65 پاؤنڈ 70 پاؤنڈ کا ٹکٹ دیتے ہیں پر بندہ. تو وہ اندر جا کے ان کو صرف دیکھ سکتا ہے، وہ شیشے میں رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. اور آپ یقین کریں میں گئی ہوں، تو جب گئی تھی یہاں پہ کوئی مہمان آئے تھے ان کو لے کے گئے تھے ہم، تو وہ جو ایون برتن بھی رکھے ہوئے نا، سونے کے برتن، ہاں ان پہ کام سارا انڈین ہوا ہوا ہے، مینا کاری جو ہوئی ہوئی ہے نا ساری. تو میں نے کہا یہ سارا انڈیا کا سامان رکھا ہوا ہے انہوں نے. اینی وے سو ود ہیوی ہارٹ کل اس کی دفنائی ہے. ہمارے بچوں کو چھٹی ہے تو آج دوسری چھٹی تھی
کل سیٹرڈے سنڈے اور منڈے بھی. تو کل پھر ہم ذرا ٹی وی پہ ملاحظہ کریں گے, ہم وہاں تو نہیں ہم جائیں گے. میں تو ویسے کافن بھی دیکھنے نہیں گئی, میرے میاں وہ بول رہی تھی میرا بیٹا کہ ماما چلو چلتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا رش ہے تو میں تو نہیں گھنٹہ, میں تو نہیں اس, یہاں ٹی وی پہ بہتر ہے دیکھنا, میں تو اتنی دیر اتنی پاگل میں نہیں ہوئی ہوئی. پر اپنی قوم کو انہوں نے پورا پاگل کیا ہوا ہے. میں حیران تھی کہ ان کی قوم جو ہے وہ کیوز, آپ ڈرون شاٹ میں دیکھو تو پورا جیسے جلسہ ہمارے عمران خان کے جلسے میں لوگ ہوتے ہیں ایسے صرف کیو لگے ہوئے ہیں اس کے, اور وہ بھی خالی تابوت دیکھنے کے لیے. اتنی پاگل میں نے قوم نہیں دیکھی. تو اینی وے ان کا اپنی کوئین سے پیار ہے, اچھی بات ہے. ہماری قوم بھی کچھ سیکھے اپنے لیڈروں سے اسی طرح پیار کرنا اور ان کی عزت کرنا, ٹھیک ہے نا. تو جو جن لوگوں کو آپ نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے تو پھر کچھ سیکھیں. اور اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیں, مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور اب میں جا کے نماز پڑھوں گی. اور جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے میں نے کیا دعائیں کرنی ہیں. ایک تو سیلاب زدگان کے لیے بہت زیادہ دعائیں نکل رہی ہیں آج کل مغرب میں, ان کے لیے کرتی ہوں. بیچاروں کی یہ جو پیسہ اتنا اکٹھا یہ ہو گیا ہے, عمران خان نے بھی کیا ہے, حکومت کو بھی باہر کے لوگوں نے دیا ہے. امید ہے کہ وہ سیلاب زدگان کو لگ جائے, بس دعا یہ کر رہی ہوں کہ ان کو مل جائے. اب وہ نا وہ ایک دکھا رہے تھے وہ راشن اکٹھا ہو رہا ہے, کپڑے اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ وہ چھت ہے نہیں ان کے پاس. جب بھی تصویریں دیکھو تو وہ کیا کہتے ہیں نا, چارپائیاں ایسے لگی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے بیچاری ماں بیٹھی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ. تو وہ کدھر رکھے گی کپڑے, اس کے پاس کوئی فرنیچر ہے, اس کے پاس چھت نہیں ہے, اس کے پاس وہ روٹی پکانے کے برتن نہیں ہے, وہ توا نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ راشن کی بوریاں لے کے کیا کرے گی. بڑا پاکستان میں پاگل پن ہے. کہتے ہیں خیمے جو تھے نا, وہ ایک سندھ کا وزیر ہے, اس کے گھر سے 1500 خیمے ملے ہیں جو کہ UAE نے بھیجے ہیں. تو وہ تو انہوں نے آپ کو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے کہیں سے کسی کو پتہ چل گیا مخبری ہوگی تو وہ نکلوائے. تو یہ حال ہے. بس دعا یہ کریں کہ جو یہ امداد پہنچے ہمیں ان کو لگتی بھی نظر آئے. میں تو نا جب بھی ٹی وی میں دیکھتی ہوں اچھا کہیں خیمہ لگا ہے, کہیں مطلب کوئی بستی بنی ہے, کوئی UAE کا لکھا ہو سائن کہ یہ UAE سے خیمے آئے ہیں, یہ ٹرکی سے آئے ہیں, بھائی تم لوگ ایک جگہ بناؤ جہاں ترکی سے خیمے آئے ہیں وہاں لگاؤ. وہ باقاعدہ ان خیموں کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے جو انہوں نے ڈونیٹ کی ہے نا, تو وہ دکھاؤ بھائی, تم لوگ وہ دکھاؤ UAE سے جو خیمے آئے ہیں. تو بھائی ان کو پہلے گھر دو, چھت دو. بچوں کے ساتھ ہیں, عورتیں, وہ کہتے ہیں نہ ہمارے پاس یہاں سینیٹائزیشن ہے, نہ ہمارے پاس باتھ روم کی کرنے کی کوئی جگہ ہے. تو پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ چھت ہوتی ہے, پھر کپڑے اور باقی چیزیں, اور کھانا تو پکا ہوا ہی ان کو دیں تو میرے خیال سے وہ بھی بہتر ہی ہوگا. اینی وے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, غریبوں پہ آفت آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا شامل حال ہو, بہتری کرے. بس ابھی جا رہی ہوں دعائیں کرنے. اور سیلاب زدگان جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے بسائے. آمین ثم آمین. فی امان اللہ. سائننگ آف.